बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हमारे पास कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं और ख़बरें हैं जनाब PDM की कल तदफीन हुई है। PDM की कल तदफीन हुई है। पहला जन्म जो है वो उनका कल जो गुज़र गया दिन ख़त्म हो चुका है और अब नया जन्म उनका आना है 13 और 14 नवंबर को, और वो आता है और किस शक्ल में आता है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो सोच लेकर आगे बढ़े थे नवाज़ शरीफ साहब और उनकी बेटी मरीम नवाज़ साहिबा, वो कल के इजलास के बाद वो सोच और वो बयानियाँ और वो एजेंडा अक्सरियती जमातों ने उसको कर दिया मुस्तरद, और वाज़ेह तौर पे कल एक मैसेज दिया गया शरीफ फैमिली को, या दूसरे अल्फाज में कहें मुस्लिम लीग नवाज़ को, कि जनाब आपने अगर कोई अपना ज़ाती मफाद, ज़ाती इंतकाम या कोई ज़ाती एजेंडा है तो उसके लिए फिर PDM का फोरम जो है वो आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए आप अपना अलग कोई डेरा जमाना है तो वो जमा सकते हैं, अपना कोई अलग शो करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ना मकसद के लिए बनाई गई है, ना बनाई गई थी, और ना ही इसको किसी एक पार्टी या एक ख़ानदान की सोच के हाथों यरगमाल बनने दिया जाएगा और ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। ये हम आपको साबित करेंगे, कुछ चीज़ें दिखाएंगे आपको, और उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा जनाब कि ये सब कुछ क्या है। कल जो प्रेस टॉक हुई, चौधरी साहब, कल जो मीडिया टॉक हुई उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़रा वो जो इजलास के अंदर तलखी थी, इजलास के अंदर जो तलखी देखने में आई, उसके बाद वो TV स्क्रीन पे भी नज़र आई। तमाम रहनुमा आए। सबसे पहले तो महमूद खान अचकज़ई साहब और अख्तर मैंगल साहब, मेन जो फ्रेम था उसमें वो नहीं आए, एक साइड पे खड़े थे, और ख़ास तौर पे अचकज़ई साहब। ये फुटेज है जनाब, ये ज़रा दिखाइएगा जी फुटेज, और ये है कि शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, आगे मियाँ इफ्तिखार साहब हैं, और अगर दूसरी साइड पे जाएं तो अकरम दुरानी साहब मौजूद हैं, और उनके साथ ANP के होती साहब हैं, अली हैदर, और अवैस नूरानी साहब थे। वो कोशिश कर रहे थे अचकज़ई साहब को और अख्तर मैंगल साहब को लाने की आगे, और अचकज़ई साहब ने आने से माजरत फरमाई क्योंकि वो भी नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे, और जो कुछ कल PDM के इजलास में हुआ, तलखी हुई, तल्ख गुफ्तगू हुई, वो अचकज़ई साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक साइड पे थे, यानी कि शरीफ फैमिली एंड महमूद खान अचकज़ई, ये दोनों एक साइड पे थे, बाकी सब के सब दूसरी साइड पे थे। पीपल्स पार्टी और ANP ने वाज़ेह तौर पे चौधरी साहब कल कहा, और अख्तर मैंगल साहब भी उस लेवल तक जाने के लिए तैयार नहीं थे जिस तरफ ले जाना चाह रही है शरीफ फैमिली। अब एक और चीज़, अब आगे जाके जनाब कुछ और देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब का जी शॉर्ट 1 सुनवाएं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी हुआ उसके मुंदरजात के हवाले से भी कुछ चीज़ों को मज़ीद वाज़ेह करने की ज़रूरत महसूस की गई है, और ये टास्क जनाब अहसन इकबाल साहब को दिया गया है कि वो दूसरी जमातों से रब्ता करके बुनियादी नुकात हाईलाइट किए जाएं ताकि उसको एक मुश्तरका मंशूर या उस मुश्तरका काज की हैसियत दी जाए। ये जो सब कल PDM के इजलास से पहले ही ये इख्तलाफात आ चुके थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब उसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि जनाब नया मिसाक एक तय किया जाएगा और आगे कैसे बढ़ा जाए। एक और शॉट सुनिए, PDM के नज़दीक असल हदफ क्या है? असल हदफ फ़ौज पाकिस्तान को टारगेट करना है या कोई और है? ज़रा सुनाइए जी। PDM के नज़दीक उसका असल हदफ पाकिस्तान में हकीकी आईनी और जमहूरी निज़ाम की बहाली है। एक मिसाक तय करने पर इत्तेफाक हुआ है। 13 नवंबर को स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा, इसमें तमाम पार्टियां एक मुत्तफ़क़ा मिसाक के लिए अपनी अपनी तजावीज़ लाएंगी और तमाम पार्टियों की तजावीज़ के इश्तराक के साथ
ایک متفقہ میثاق طے کر لیا جائے گا. ایک متفقہ میثاق طے کیا جائے گا. اور جو اجلاس کے اندر ہوا چرچا وہ یہ تھا کہ یہ جو پچھلا جو اے پی سی کا اجلاس تھا اس میں جو کچھ طے ہوا تھا تو شریف فیملی نے بھی رجسٹ کیا اور چکرئی صاحب ان کا ساتھ دے رہے تھے کہ جناب پھر اگر ہم نے کسی کو چیلنج ہی نہیں کرنا، کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں، کسی کا نام ہی نہیں لینا، تو پھر یہ سارا کس لیے اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ تو ہر ایک کو اپنی سیاست کا رائٹ ہے. اب 3 اس میں سامنے آئی ہیں چیزیں. 16 اکتوبر نواز شریف کے اعلانات جو گجرانوالہ میں ہوئے، جو اکثر و بیشتر ان کی پارٹی کے لیے بھی خبر تھے. جی ہاں، یعنی پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت تھی اب تو سامنے آ گئی ہے نا ساری بات. بالکل. نہ صرف کہ شہباز شریف، نہ صرف کہ ان کے ساتھ والے، باقی جو مریم اور نواز شریف کے ساتھ وفاداری کا اب تک کلمہ پڑھتے رہے ہیں اور دم بھرتے رہے ہیں، انہوں نے بھی اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا گڑھا سمجھا جو ان کے اوپر پھینکا گیا. جی، اور ان کو اپنی مطلب سیاسی موت نظر آئی کہ جس پارٹی کا ساری 47 سے لے کے آج تک ایک مسلم لیگ کا نام لگا ہوا ہے نا، جی ہاں، تو اس کی ساری کی یہ نفی کر رہے ہیں نواز شریف. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاؤ کین وی سیل دس؟ اب یہ ہے کہ کل جو آپ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں، مریم نے اس میں آنا تھا، وہ نہیں آئی. جی ہاں، شاہد خاقان اس کے فوراً بعد واپس چلے گئے گلگت. جی. جی. اور تیسری بات جو اہم ہے، جو ہم نے اگر آپ اجازت دیں تو ہم نیوز دیتے ہیں کہ خبر جو بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، وہ خبر ذرا تھوڑی سی روک لیں، پہلے یہ ذرا چیز کر لیں. میں خبر ہم نے دینی ہے بڑی، وہ خبر بہت بڑی خبر ہے. اور دوسری کیونکہ جو کل تلخی دیکھی گئی اس کے پیچھے وہ خبر ہے. نمبر 2، نواز شریف کے آج لاہور کے کیمپ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ کوئی مطلب ہے بڑا لیڈر ٹاورنگ بندہ، یہ ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں جو ان کے ساتھ ہے، جو ان سے انہاں تو بھی زیادہ کالے نے، چور نال پانڈ کالی والے کام نے نا. جی ہاں، وہ لکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ورتھ دی نیم لاہور کے جلسے کی کمیٹی کا کنوینر یا سربراہ بننے کو تیار نہیں ہے. یہ تو اس کی میں ریزن بتا دیتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے چوہے صاحب، اگر قادر بلوچ کا وہ ساٹ ہے تو سنوائیے جی کہ کیا طے پایا تھا اور کیا ہوا. جی، اسی پوائنٹ کے اوپر پیپلز پارٹی نے بھی احتجاج کیا ہے. بلاول نے کلیئرلی بات کی ہے کہ جی یہ چیفز کا نام نہیں لینا چاہیے تھا. میں خود اے پی سی میں موجود تھا جہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ لفظ اسٹیبلشمنٹ استعمال کریں. یہ قادر بلوچ صاحب جو کہ پارٹی چھوڑ گئے، اور یہ صدر تھے، اور ساتھ ثناء اللہ ظہری بھی پارٹی چھوڑ گئے، اور اس کے بعد اور لائنیں لگی ہیں سارا صوبہ. اور کل جو سینیٹر روزینہ عالم تھیں، کل وہ بھی مسلم لیگ نواز کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے گئی ہیں. ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی، اس کمیٹی بھی پارٹی کمیٹی کافی دیر سے قاضی عبدالقیوم بھی نہیں کہیں، وہ بھی ہیں جنرل ریٹائر، جنرل قیوم صاحب بھی، وہ بھی ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو یہ پارٹی کے اندر وہ چل رہا ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے، آپ نے جو بات کی اس کے پیچھے یہ ہے کہ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، مریم یا نواز شریف فوج سے اور اس کی قیادت سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، یا قوم سے کہ ہم نے غلط بات کی ہے، اصل ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا؟ از اٹ پاسبل ٹو ریٹریس دیئر اسٹیپس؟ میں آپ کو لیکن میں پہلے لاہور والے جلسے کی کہ کنوینر بننے کے لیے کیوں نہیں تیار. سب کے سب اس بات کی گارنٹی مانگ رہے ہیں، ضمانت مانگ رہے ہیں اپنی لیڈرشپ سے. اب سچویشن بدل گئی ہے. وہاں کے لوگ جو مین لوگ ہیں پارٹی کے خواجہ سعد رفیق صاحب کدھر ہیں جی؟ خواجہ سلمان رفیق صاحب وہ نہیں ہے، سب نے کہا جی ہم نے نہیں بننا. وہ اس لیے کہ اب جو اجلاس کے منتظمین ہوں گے وہ اس کے رسپانسیبل ہوں گے کہ جناب اس فورم پہ یہ ہم گارنٹر ہیں، اس پہ قومی سلامتی کے بارے میں، قومی مفاد کے بارے میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی جائے گی. یہ گارنٹی دینی ہے. اب یہ ورنہ وہی الطاف حسین والا کام ہونے والا ہے، وہیں آگے نا، وہیں آ جائے گا الطاف حسین والا کام. نہیں، اب کچھ اور ہوگا، اس سے آگے ہوگا، مور اوور. جی ہاں. تو اس لیے وہ مانگ رہے ہیں اپنی پارٹی لیڈرشپ سے گارنٹی کہ جناب ہمیں ضمانت دیں، کیونکہ ہم نے آگے حکومت اور انتظامیہ سے اجازت نامہ لینا ہے کہ کیا آپ وہی کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں جو
जो गुजरांवाला में हुई, जो कोयटा में हुई और जो कुछ हुआ, ये है उसके पीछे। अब आप बताएं। नहीं तो पहले जो मरियम साहबा ने रिपोर्ट दी अपने वालिद मोहतरम को लंदन, वो नहीं, वो भी बाद में देनी है खबर। नहीं बताएं आप। मैं फिर आप मरियम साहबा ने, मरियम नवाज शरीफ ने अपने वालिद साहब को लंदन में इतला दी है कि जिस पीडीएम को लेके हम चले थे, हमें वो जो रिपोर्ट है, मुसद्दका रिपोर्ट है, मासवाए इक्का दुक्का पार्टियों के तमाम की तमाम पार्टियां बाशमूल मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदगान वो हमारे बयानिया को लेकर चलने पर तैयार नहीं है, और उसके मुताबिक हुकूमत और फौज की क़यादत को डिसलॉज करने के लिए, हटाने के लिए जिस किस्म की एजिटेशन और ब्लड बात की हम तैयारी करके बैठे हुए थे और पैसे और असला बांटने की सोच रहे थे और दुश्मन की तोपों का हम ईंधन बने हुए थे, वो काम, ये अब मेरे लफ्ज अपने हैं, लेकिन the fact of the matter is कि मरियम हैज रिपोर्टेड टू हर फादर कि जी मियाँ साहब पीडीएम जो है नहीं वो चलने को तैयार, वो उसका खात्मा हो गया है या हो जाएगा, या ऐसे लंगली लूली जैसे पहले इत्तेहाद बनते रहे वो है। ये आप इस पर सवाल कोई करना चाहे तो करें। कल यही हुआ है ना कि कल की जो रिपोर्ट शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वापस जाके दी है, तो वो सिवाय अचक ज़ई साहब के इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इनके साथ नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी साथ नहीं है, उनकी झुंझलाहट बिल्कुल कल नज़र आ रही थी। ज़रा सुनाइएगा जी, जर्नल नाम लेने के बारे में जब सवालात सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ। बता दें कि जो बात थी कि जर्नैलों का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, इस पे पीडीएम ने क्या तय किया है कि आइंदा के लिए या जर्नैलों का नाम लिया जाएगा या एस्टैब्लिशमेंट का वर्ड यूज? ये कोई मसला नहीं है, आप मीडिया ने इसको मसला बना दिया है। मीडिया की सतह पर आप लोगों की मर्जी है, आप जो बात दुनिया में चैट से हाँ ले लें आप लोग। जी आप बताएं, सब दोस्त बैठे हुए। मैं करता हूँ आगे आगे आप देखें, ये कोई मसला नहीं है, क्यों मसले को मसले बना रहे हो? हम इदारों का एहतराम करते हैं, बहरहाल इस हवाले से हकीकत पसंदी की तरफ जाना चाहते हैं। इस बात पर मजीद कोई सवाल नहीं लिया जाएगा। आप बताएं जी। अब मजीद सवाल नहीं लिया जाएगा ना, आगे सवाल करें। अच्छा हुआ ये जी, अब हमें क्या जरूरत है कहने की, यही काफी है। मैं वही कह, हुआ ये कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो पहले तो रिपोर्टर्स से कहा गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी वो पीडीएम तक रखना, इसको ख़राब ना करना। लेकिन ज़ाहिर रिपोर्टर्स हैं, और रिपोर्टर्स भी मायानाज रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद थे, अली शेर, एजाज सैयद, ये सब के सब उधर पहुँचे हुए थे, और उन्होंने पहला सवाल ही यही दागा, और पहला सवाल दागा, फिर दूसरा दागा गया, फिर जब तीसरा आया तो मौलाना ने कहा कि इस पर मज़ीद कोई सवाल नहीं किया जाएगा। फिर दोबारा कहा, और मैं दोबारा ये तमहीद, क्योंकि दोबारा सुनेंगे आप तो आपको अंदाज। उसके बाद ये हुआ कि पहले सवाल के बाद मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मैं जवाब देता हूँ, तो वो आगे आए, लेकिन उसके बाद जब सवाल सुना वो भी पीछे हट गए, क्योंकि सवाल था जनाब आपने नाम लेना है या नहीं लेना, ये बताएं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी पीछे हट गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब आ गए। उसके बाद और सबसे मज़ेदार जो तस्वीर थी चौधरी साहब, आपको शायद एक इतला राजा परवेज अशरफ साहब, वो अच्छा। उन्होंने मास्क अपना लगाया हुआ था, अच्छा। और अंदर मुस्कुरा रहे थे, और उसके पीछे वो खबर थी जो हम डिस्कस करेंगे अभी नहीं, वो खबर है जो राजा परवेज अशरफ साहब को दे दी गई थी कि जनाब ये है। अब जरा दोबारा सुनाइएगा जी मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये पूरा पीस। नहीं, ये कोई बात है जो आप कर रहे हैं? खुदा का खौफ करो यार, एक मुल्क के निजाम पर बात हो रही है। कि जो बात थी कि जर्नैलों का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, इस पे पीडीएम ने क्या तय किया है कि आइंदा के लिए या जर्नैलों का नाम लिया जाएगा या एस्टैब्लिशमेंट का वर्ड यूज? ये कोई मसला नहीं है, आप मीडिया ने इसको मसला बना दिया है। मीडिया की सतह पर आप लोगों की मर्जी है, आप जो बात दुनिया में चैट से हाँ ले लें आप लोग। जी आप बताएं, सब दोस्त बैठे हुए। मैं करता हूँ आगे आगे आप देखें, ये कोई मसला नहीं है, क्यों मसले को मसले बना रहे हो? हम इदारों का एहतराम करते हैं, बहरहाल इस हवाले से हकीकत पसंदी की तरफ जाना चाहते हैं।
اس بات پر مزید کوئی سوال نہیں لیا جائے گا. آپ بتائیں جی. اب مزید سوال نہیں لیا جائے گا نا. آگے سوال کریں. وہ کہتے ہیں جناب وہ آیا شاہد خاقان صاحب, ہم حقیقت پسند. چوہدری صاحب اس کا کیا مطلب کہ ہم حقیقت پسندی کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ یہ سارا مسئلہ میڈیا نے کھڑا کیا ہے, میڈیا سب کچھ کر رہا ہے, تو یہ میڈیا نے اسٹارٹ یہ کیا آپ تھا؟ تو نہیں چلے گئے تھے وہاں نواز شریف کے منہ میں لفظ ڈال دیے تھے جو وہ ایک بندے سے لے رہے تھے بریفنگ ساتھ ساتھ, وہ آپ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں, یہ میڈیا نے کیسے کیا؟ جب آپ پٹ جائیں, وہ شکست, ناکامی اور غلط موو, یعنی ایک ایسا لاوارث بچہ ہے, یتیم بچہ ہے جس کے سر پر کوئی ہاتھ نہیں رکھتا. وہ جی مینو کہتے مولوی نے نکالا, وہ فلانے نے کر دیتا. اب تو آپ کی پارٹی کھڑی نہیں ہے. اب اس کی وجہ کیا؟ 3 اہم فیصلے ہوئے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت مسلح افواج اور عدلیہ کے اوپر حملے نہیں کیے جا سکتے. جی ہاں, جو کوئی کرے گا وہ اسمبلی کا ممبر نہیں رہ سکتا کسی جگہ بھی. جی ہاں, نہ سرکاری ملازم رہ سکتا ہے, نہ وہ اپنا کسی سیاسی جماعت کا نہ کوئی عہدہ لے سکتا ہے, نہ کچھ. کیونکہ اب ایک تو وہ کاروائی ہونے لگی ہے, ان کو پتا ہے. یہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے بھی کنوے کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا پروپیگنڈا کمپین, وہ جج ٹھیک ہے اور یہ جج ٹھیک ہے, یہ آپ نے نہیں انہوں نے بیان دے دیا چیف جسٹس پاکستان نے. بہت بڑے اپنا جورسٹ بھی ہیں اور بہت بڑے محب وطن پاکستانی ہیں, اٹارنی جنرل کو, اور انہوں نے, آپ کو یاد ہے کہ یہ پہلے جج ہیں جنہوں نے عدالت میں کہا تھا کہ یہاں چین کی طرح فائرنگ سکواڈ کے سامنے لوٹ مار کرنے والوں کو کھڑا کیا جائے. بالکل, یہ تو بہت بڑی بات ہے. اچھا جی, دوسرا کیا ہوا ہے؟ ایک پہلا فیصلہ یہ ہے کہ اب وہ پارٹی کام نہیں کر سکے گی جو آئین کی خلاف ورزی کر کے ایسے لوگوں کو کندھا دے جو فوج اور عدلیہ اور دوسرے ریاستی اداروں پر حملے کریں. وہ پارٹی ڈی لسٹ ہو جائے گی, اس کی رجسٹریشن ختم, اور اس کے جو عہدیدار ہیں وہ سارے پالیٹکس نہیں کر سکتے. نمبر 1 ہو جاتے ہیں جو بندے ہیں ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, یہ وہ پارٹیوں کے عہدیدار, وہ اس سے جائیں گے 7 سال یا کتنے سال پولیٹیکل پارٹیاں اس کے جائیں گے. اور جو پھر بھی باز نہیں آئے اور بغاوت اور غداری کے مرتکب ہوں گے ان کے خلاف کیسز شروع چلیں گے. جیسے کہ وزیر اعظم نے اعلان نہیں کیا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ فوج کے اندر بغاوت چاہتے ہیں, یہ بہت بڑا چارج ہے. تو اس لیے آپ کو جو یہ ملزم ہے نا ملک کے, ریاست کے, دے ول ناٹ گو آن پڑیں, ان کو اب سزا ہونی ہے. اس لیے یہ تتر بتر باز رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ الطاف حسین کے اس 22 اگست کے بعد پھر کوئی کھڑا نہیں ہو سکا. ہاں, تو یہ کس بات کی موڑی ہے؟ اور پنجاب کے اندر یہ کس طرح کا بیانیہ بیچنے کی کوشش کر رہے تھے؟ یہ لاہور والا جو جلسہ ہے نا چوہدری صاحب, جی, جس کی اجازت لینے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ لاہور والا جلسہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے وہ اگلی سمت جو ہے وہ تعین کرے گا اس کا. اور اگر یہ اسی طریقے سے ہوا جیسا کہ گجرانوالا, یہ معافی مانگیں گے کہ نہیں؟ جیسے پہلے 10 سال کا معاہدہ کر کے معافی نامہ دے کے گئے تھے, اب قوم اور فوج اور ملک سے معافی مانگتے ہیں کہ یا نہیں, یا جو کیا کرایا اس پر بھی پانی پھر جائے گا؟ وہ کیا کہتے ہیں فوجی زبان میں اسٹریٹجک کیا کہتے ہیں, اسٹریٹجک ڈیفائنس ہے. ہاں جی, نہیں ریٹریٹ کرتے ہیں, اسٹریٹجک ریٹریٹ, یعنی حکمت عملی کے تحت کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو کہتا ہے آپ اس طرف ہٹ جائیں, دشمن کو آگے آنے دیں, پھر ہم ان کو, لیکن یہ دشمن کا نہیں ہے, یہ سیاست ہے. جیسے وہ اپنا ایک ٹویٹ واپس ہوا تھا اسٹریٹجک ریٹریٹ کے طور پہ, اس کے بعد پھر جو ہوا نہیں وہ تو اور معاملہ ہے نا. یہ تو بہت اس لیے یہ انہوں نے معاف کرنا لوئی لائتی ہے یار. یہ وہ شخص ہیں اب بطلے حریت بنے ہوئے ہیں, بہت بڑے مجاہد بنے ہوئے ہیں. یہ آپ کو میں حلفیہ کہنے کو تیار ہوں. مجھے کہتے ہیں 1 ہفتہ رہ گیا الیکشن میں, پرانی بات ہے, جو سب صورتحال کسی طرح مارشلہ لگ جائے. جی ہاں, بالکل. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں مارشلہ لگوانے کے لیے جو کچھ وہ کی جا رہی تھی, اور ان کا پورا یہی تو چیز ہے نا, جو ایک پلان تھا ان کا کہ یکدم آرمی چیف کو اٹیک کیا جائے اور ڈی جی آئی کو اٹیک کیا جائے. اور لیکن پھر تسی ایمبولینس جاندے ہو نا کول نہیں, وہ تو اس کے بعد یہ ہوا تھا, وہ پورا سکرپٹ آ گیا. ویسے آپس کی بات ہے, جو 7 ستمبر اور اگست کا جو آخری ہفتہ 2 میٹنگز تھیں اس کی کافی ڈیٹیلز آ گئی ہیں.
وہ انشاءاللہ کسی دن ان ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے. تو ذرا سنائیے جی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو کیا فرما رہے تھے مولانا. جو ہے وہ بیانیہ وہ طے کیا جائے گا کہ نام لینا ہے یا نہیں یہ کوئی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. خدا کا خوف کرو یار. ایک ملک کے نظام پر بات ہو رہی ہے, اس کے پورے نظام کو ہم نے کس طرح قوم کو مطمئن کرنا ہے, عوام کو اس لفظ سے مطمئن کرنا ہے کہ جنرل فیض کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے. جنرل باجوہ کا نام لیا ہے, یعنی آپ نے ملک کی سیاست کو اس سطح پر لے آئے ہیں. یہ سطح نہیں ہے ہماری جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی سطح بلند ہے اور بلند سطح پر بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. اب یہ شارٹ جو صاحب دوبارہ سنیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے تیز ترار اور سمجھدار ہیں. وہ کہہ رہے تھے جرنلسٹ کو کہ آپ نے یہ سیاست کا معیار آپ یہ لے آئے ہیں. وہ بھائی کون لے کے آیا ہے؟ نواز شریف کی کیوں نہیں بات کرتے؟ تو وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو تو سنوا رہے تھے کہ جا کے بتائیں بھائی یہ کام نہیں چلنے والا. دوبارہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ہم نے اسٹوری دی ہوئی ہے جی ہاں پچھلے ہفتے کہ مولانا نے بھی کہا ہے کہ ہم یہ بیانیہ اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. بالکل یہ سن لیں آپ. مولانا فضل الرحمان صاحب سنا رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کو اور کہہ رہے ہیں رپورٹر کو. ذرا سنائیے گا جی دوبارہ. یہ کوئی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. خدا کا خوف کرو یار. ایک ملک کے نظام پر بات ہو رہی ہے, اس کے پورے نظام کو ہم نے کس طرح قوم کو مطمئن کرنا ہے, عوام کو اس لفظ سے مطمئن کرنا ہے کہ جنرل فیض کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے. جنرل باجوہ کا نام لیا ہے, یعنی آپ نے ملک کی سیاست کو اس سطح پر لے آئے ہیں. یہ سطح نہیں ہے ہماری جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی سطح بلند ہے اور بلند سطح پر بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو تھے ان کو بھی انہوں نے پکڑا. انہوں نے کہا یہاں سے نکلیں. اب کیونکہ سوال سارے یہی ہو رہے تھے, پہلا سوال, دوسرا, تیسرا, چوتھا, وہ سب کے سب سوالات یہی تھے. اور اس کی ریزن یہ تھی, اب میں اگلی بات آپ کو بتاؤں, کہ یہ خبر پہلے لیک کی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP, اب اس خبر کی طرف ہم آ رہے ہیں جو بڑی زبردست خبر ہے, کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اندر جو کچھ ہوتا رہا وہ پہلے سے چیزیں باہر آ گئی تھیں. کہ جناب انہوں نے بھی انکار کر دیا, پیپلز پارٹی نے بھی, ANP نے بھی انکار کر دیا, اور یہ سب کچھ گڑبڑ ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے جناب. کیا کہنا چاہیے ایک بریک کے بعد, اور کچھ مزید انتہائی اہم خبریں. ویلکم بیک ناظرین. کراچی میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صدر زرداری صاحب ہاسپٹل گئے ہیں. وہ صرف وجہ ہیلتھ نہیں تھی بلکہ وہ بھی ایک اسٹریٹجک موو تھی. اور جو بلاول بھٹو زرداری وہ چلے گئے سیدھے گلگت بلتستان, اور 3 ہفتے وہاں پہ ان کا قیام. اور وہ بھی وجہ صرف سیاسی نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے یہی ایک ایجنڈا تھا شریف فیملی کا, جو وہ PDM کے فورم کو استعمال کرنا چاہتے تھے. اور زرداری صاحب اس معاملے میں بالکل انکاری تھے. اور چوہدری صاحب, کچھ سمجھدار لوگوں سے مشاورت ہوئی ہے آصف زرداری صاحب کی, اور پھر زرداری صاحب بھی اس بات پہ آمادہ ہیں کہ بالکل نہ پارلیمانی نظام کو خطرہ میں ڈالا جائے گا, نہ پارلیمنٹ کو ڈالا جائے گا, نہ آئین اور قانون کے برخلاف کوئی اقدام کیا جائے گا, اور نہ ہی PDM کا فورم کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. نہیں, بڑی خبر یہ ہے جی, اور پورے ملک کے لیے, پوری دنیا کے لیے خبر ہے کہ آصف علی زرداری جو ڈاکٹر ضیاء الدین ہاسپٹل میں علاج کے لیے داخل ہیں, وہاں ایک رات ان کے پاس 2 رکنی ٹیم پہنچی. 2 معزز لوگ گئے. 2 معزز لوگ گئے, ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے, اور اس میں یہ طے ہوا کہ پیپلز پارٹی کرے گی اور دشمن کے ہاتھوں میں نہیں کھیلے گی, فوج پر حملے نہیں کرے گے, فوج کی قیادت کو بدنام اور ان کو تضحیک کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا, اور ایپل کارڈ کو نہیں الٹا جائے گا, اور جو آئین اور قانون کے دائرے میں اپنی سیاست ہے عمران حکومت کے خلاف ان کے جو
اپنے ہے وہ کریں گے، لیکن جو ایک غیر ملکی ناپسندیدہ گماشتہ عناصر نے اپنا ایک بیانیہ پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ بائی آصف علی زرداری اینڈ کو چیئر پرسن بلاول بھٹو زرداری، وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے بالکل، اور اس پر عمل کر رہے ہیں. اسی کے نتیجے میں بلاول صاحب نے سوال اصل اٹھایا. میں آپ کے آگے بڑھاتے ہیں، اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ یہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کر یعنی رہے تھے. ضیاء الدین ہاسپٹل میں جو بیٹھک ہوئی ہے، جو میٹنگ ہوئی ہے، وہ کسی وقت ہم اس کی تفصیل دیں گے، لیکن آج میں نے پتا ہے کہ توڑے تو برداشت نہیں ہو رہا. ہاں خبر جو ہے تو پھر اگر معززین تک آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں تو ہوا یہ کہ اصل میں یہ میسیجنگ ہو رہی تھی اور کیا کر رہے تھے بھلا، میں آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں نا. کر یہ رہے تھے مسلم لیگ نون کے لوگ جو مریم بی بی اور ان کے قریب ہیں، وہ نارمل کال کرتے تھے تاکہ ریکارڈ ہو جائے. اس میں یہ آپس میں کرتے تھے کہ جناب پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے اس معاملے میں. بظاہر وہ کہے گی کہ ہم نہیں ہیں، لیکن اس نیریٹو میں پیپلز پارٹی زرداری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جب یہ مسلسل یہ گفتگو تو شک گزرا تو پھر معززین نے پیپلز پارٹی زرداری صاحب سے 2 اور 2 4 کی طرح پوچھ لیا کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ بھی اسی نیریٹو اور اسی ایجنڈے پہ ہیں. اس میں پھر یہ ہوا کہ لیکن یہ آپ نوٹ کر لیں کہ ابھی یہ لوگ باز نہیں آئے، ان کو ریاست نے ڈنڈا پھیرنا ہے. پنجابی سے جنہوں کہی تھا نا، ڈنڈا پیرے بگڑیا تگڑیا تھا، جی ہاں ہے لاتوں کے بوت. اور یہ مطلب ہے ٹوٹے چھتر وانگو جڑے ود رہے سن. یہ آل ٹائم ٹو کم فوج اور اداروں کے خلاف جو مہم ہے نا، اس کا کلا کما کیا جائے گا سیاست سے. اور پبلکلی ہاں یہ چیزیں پیپلز پارٹی کی طرف سے آنا شروع ہو گئی تھی اس سے پہلے. ذرا سنوائیے گا جی بلاول بھٹو بی بی سے. میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، وہ بھی 3 ٹائم وزیر اعظم رہا ہے. آئی ایم شیور ہی وڈنٹ ہیو ٹیکن نیمز وداؤٹ ہیونگ ایبسولوٹ اینڈ سالڈ ایویڈنس. دس از ناٹ سم تھنگ یو تھرو آؤٹ ان اور تھریش آؤٹ ان جلساز وداؤٹ ہیونگ ایبسولوٹ پروف. اس کے بعد جناب سمر عباس سے بھی انہوں نے گفتگو کی، ہمارے کولیگ ہم ٹی وی میں، انہوں نے ان سے بھی یہی گفتگو کی، وہ بھی ذرا سنیے. اور جو بات میاں صاحب کر رہا ہے وہ ثبوت کے ساتھ کر رہا ہوگا. میں جانتا ہوں کہ میاں صاحب ایک غیر ذمہ دارانہ شخص نہیں ہے، وہ انشاءاللہ وہ ثبوت بھی لے کر آئے گا. ایسا ہمارا سیاست نہیں ہوتا، اس لیے ہم نہیں چل سکتے اس طریقے سے. تو میں ضرور میاں صاحب سے ملوں گا، تفصیل سے بہت سے پہلو پہ بات کر سکیں گے. یہ کیٹاگوریکلی جناب بی بی سی سے کہیں زیادہ واضح طور پہ انہوں نے گلگت بلتستان میں بیٹھ کے سمر عباس کے پروگرام میں بتا دیا تھا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، ہم نہیں چل سکتے. اور وہ نریٹ کر رہے تھے اپنی بات کو کسی اور طریقے سے کہ جناب ثبوت ہیں تو لائیں، میں ان سے ملوں گا، ثبوت مانگوں گا. یعنی اب بلاول بھٹو کتنی عمر ہے جی؟ 30 سال سے کم، 25 اور 30 کے درمیان. 25 اور 30 کے درمیان، 70 سالہ بزرگ، 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں. ان سے ثبوت مانگیں گے جب بھی ملاقات ہوگی نواز شریف صاحب سے. اب ایک اور ساٹ ہے جناب، وہ بھی سنوائیے بی بی سی سے. نہیں تو صاحب نے ہمارا اے پی سی میں نہ جنرل باجوہ کا نہ جنرل فیض کا نام لیا تھا، لیکن وہاں ضرور بحث ہوا تھا کہ کیا ہمیں الزام صرف ایک ادارہ پہ لگانا چاہیے یا پورا اسٹیبلشمنٹ پہ لگانا چاہیے. اور کنسنسس رائے یہ تھا کہ صرف ایک پہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے. یہ وہی بات ہے جو قادر بلوچ صاحب بتا رہے تھے کہ وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے تھے. تو بلاول نے پبلکلی پیپلز پارٹی نے نواز شریف صاحب سے دور ہونے کا اندیا بار بار دے رہے تھے. اب ایک اور ہے جناب، اور وہ ہے چوہدری صاحب اگلا. یہ تو ہے نا ایک نیریٹو کے معاملے میں تو بالکل زیرو ٹالرنس. میں کہہ رہا ہوں آپ مینگل صاحب کے اور اچکزئی کے علاوہ سب چھوڑ گئے. نہیں، مینگل صاحب بھی نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں. اچھا. مینگل صاحب نہیں ہے. مینگل صاحب عوامی نیشنل پارٹی، مولانا، ایون مولانا، یہ سب ہیں زرداری صاحب کے ساتھ. یہ اکیلے ہوں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے محمود اچکزئی. اس کی ریزن ہے
اس کی ریزن یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہے. سینٹ کے الیکشن میں کون کون سے لوگ فارغ ہو رہے ہیں؟ شریف فیملی، پی ایم ایل این، ان کے بہت کم رہ گئے. نمبر 2 اچکزئی صاحب. اچکزئی صاحب کا بھی کوئی سینیٹر نہیں واپس آ رہا کیونکہ ان کے بندے ہی نہیں ہیں. مولانا کے پھر بلوچستان سے ایک آدھ سینیٹر واپس آ جائے گا. اور جو بالکل آؤٹ ہو رہے ہیں وہ آپ کے کیونکہ این گروپ ہے. اس کی ریزن ہے کہ ابھی نہیں بالکل تو نہیں ہو رہے. مطلب ہے پنجاب میں ان کی مطلب یعنی آدھی سیٹوں کے ہوں گے نا. تو اگر وہ سارے رہے تو ہے نا. اب یہ تو آپ تو پھر اگلے مطلب ولی اللہ ہو تو پھر نجوم دی روح نہ کہہ رہے ہو نا. ہاں تو وہ آپ ستارہ شناس ہیں تو یہ تو وہ ووٹ ان کے ٹکٹ ہولڈر کو ملے گا تب ہی ہے نا. کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے نا خاموشی سے ووٹ ڈالا جاتا ہے. یعنی پنجاب میں ان کی اکثریت کتنی تھی؟ یہ سمپل میجورٹی سے بھی کم ہے نا. ہاں سمپل میجورٹی سے تو سرٹنلی کم ہے. کم ہے. کاف لیگ 30-40 سیٹوں کا فرق ہے. کاف لیگ کو لیکن آدھی ریٹائر ہوتی ہے نا سینٹ. وہاں سے پنجاب سے پیپلز پارٹی کا ایک سینیٹر نکلے گا. کیونکہ کچھ لوگوں کے ساتھ اب اگلی بات بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کے جو ایم پی ہے نا پنجاب میں وہ صرف اتنے نہیں ہے کہ کوئی سیٹ نکال سکے. ان کو بھی ایک 7-8 نے نا 6. ہاں تو نون لیگ کا کوئی پورشن ایک ملے گا نا ان کو. اب ملے گا کہ نہیں ملے گا یہ تو پھر اب یہ تو کر رہے ہیں کہ بھئی شو آف ہینڈ سے کرا دیا وہ تو جب لیجسلیشن ہوگی تو تب ہے نا جی. جب لیجسلیشن ہوگی تو تب ہے. ابھی تو سیکرٹ بیلٹنگ نہیں. پنجاب سے کتنی سیٹیں خالی ہو رہی ہیں؟ 8 یا کتنی؟ ہاف ہوگا نا. ہر صوبے سے ہاف سیٹیں جائیں گی جی. ٹھیک ہے نا. تو آدھی سیٹیں تقریباً 9-10 سیٹیں ہوں گی پنجاب سے. ٹھیک ہے. یہ ذرا ان کو کہیں ذیشان کو. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر صوبے سے 50% ہاں جی اور مرکز سے 50% یہ ہے. اور فار ایگزامپل اگر آپ کے 22 سیٹیں ہیں تو 11 سیٹیں جائیں گی. پی ٹی آئی کو اس دفعہ فائدہ ہے کہ پنجاب میں 5-6 سیٹیں. پی ٹی آئی کو فائدہ ہے. کاف لیگ کو ہے. پیپلز پارٹی بھی ایک سیٹ لے گی کسی کے ساتھ ملا کے. اور کاف لیگ بھی کچھ ایم پی ایس کے ساتھ ملائے گی. تو یہ اس طریقے سے آئے گا. اصل مسئلہ یہ ہے نہیں. اب یہ مجھے جس سوال کا میں پوچھ رہا ہوں کہ آیا پاکستان کی گیون صورتحال میں آپ کو اس وقت اندازہ نہیں ہے ہمارے علاقے وہاں سیل کر دیے گئے لاہور میں. آپ کو پتہ ہے کئی کرونا جی کرونا سے پہلے جانے سے پہلے ایک ہے بلاول بھٹو وہ استعفوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جناب سنائیے گا. یہ سوچنا بھی کہ پیپلز پارٹی جو جمہوریت کے لیے اور پارلیمان کے لیے ہمیشہ ایک ان کی موقف سامنے ہے وہ بھی پارلیمانی فورم چھوڑے. یہ ایک بہت ہی اٹامک بام کی طرح ہمارا ایکسٹریم میجر ہوگا. اگر ہمیں کنسیڈر بھی کرنا پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو مجھے سی کے سامنے یہ پوائنٹ بھی لینا پڑے گا تو پھر آئی نیڈ سم تھنگ ان مائی کیس کہ ہم نے پھر سارے جمہوری آپشنز ایکسپلور کیے ہیں. یہ جناب استعفوں کو کہہ رہے تھے یہ ایٹم بم ہے اور ایٹم بم ہوگا اور پارلیمانی فورم کو پیپلز پارٹی نہیں چھوڑے. میں یہ کہہ رہا ہوں بار بار لوگ چھوڑ گئے ہیں. بہت سارے لوگ فینس پر بیٹھے ہوئے ہیں. بہت ساری نون لیگ بددل ہو گئی ہے. لیکن جن لوگوں نے فوج پر اور فوج کی قیادت پر اور ملک کے اداروں پر حملہ کیا ہے اگر ان کو آپ نے مسلط کا شکار ہو کے یا سیاسی چالوں کا یعنی کے طور پر چلو رہن دو جی چھڈو پرا سیاست اونچ نیچ ہو رہے اگر آپ نے یہ پھر ٹوٹے چتر وانگوں ودتے جان گے یہ پھر اور حملہ آور ہوں گے اور یہ کھیلیں گے دشمن کی دشمن کے ہاتھوں میں. اگر صاحب اگر وہ اس طرح کا کوئی سوچ رہا ہے نا کہ جناب دوبارہ سے ریکنسیلیشن اور نیشنل ڈائیلاگ اور میگنا کارٹا تو پھر یہ ذہن میں رکھنا جو بھی کرے گا نا اس کا حشر جو ہے حشر وہ پرویز مشرف سے بھی بدتر ہوگا. جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اسی طرح پہلے آپ حلف دیں کہ آئندہ آپ جو ہے نا فوج اور اداروں کے خلاف یہ ہرزہ سرائی اور یہ دشمن کا ایجنڈا لے کے نہیں جائیں گے ورنہ نہ آپ الیکشن لڑ سکیں گے نہ ممبر رہ سکیں گے. یہ آپ کو کرنا پڑے گا اور نہ جلسے کی اجازت دینی چاہیے. یہ آپ کو ایک کمٹمنٹ لے. آج وہ ابھی آ گیا ایک بیان اگر تو پنجاب گورنمنٹ کو انتقامی کارروائی کر رہی ہے تو بالکل نہیں کرنی چاہیے.
جی سیاست میں یہ کون سا؟ ابھی ایک آیا ایک محترمہ کا، اچھا وہ جو پیپلز پارٹی سے ادھر گئی کہ میرے خلاف 9 کیس ہو گئے. ہاں جی. بھائی کیس آپ نے یعنی کس چیز کے کیس؟ سیاسی کارکنوں پہ ہوتے رہتے ہیں. نہیں مطلب ہے میں کہتا ہوں انتقامی کاروائی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی جرم کیا ہے، اگر آپ پتھر لے کے جائیں گے گاڑی میں رکھ کے محترمہ، اور یہ پرائم منسٹر کا اس موقف سے میں نہیں ایگری کرتا کہ وہ چونکہ خاتون ہے لہذا ہم کاروائی نہ کریں. تو جتنی خواتین ہسپتال جیلوں میں بند ہیں ان کو رہا کریں، ان کو سب کو رہا کریں، پھر وہ وہاں کیوں ہیں؟ بالکل صحیح بات. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ڈنڈا نہ پھیریا تو یہ پھر مطلب پاکستان سے حملہ کریں گے بریک پہ تازہ دم ہو کے. بریک پہ جاتے سے واپس آتے ہیں تو مزید خبریں ہیں جناب. مزید خبروں پہ جانے سے پہلے جی ایک اہم میسج ہے، اور وہ ہے پولیو کے قطرے پلوانا نہ بھولیے. اور دوبارہ پھر کمپین شروع ہو چکی ہے، اور آپ کے پاس پولیو ورکرز جو ہیں آپ کے گھر گھر پہنچیں گے، اور اپنے بچوں کو ضرور یہ قطرے پلوائیں، کیونکہ ایک دفعہ کا احتیاط جو ہے وہ عمر بھر کی محتاجی سے آپ کو اور آپ کے بچوں کو بچا سکتا ہے، آپ کا مستقبل محفوظ کر سکتا ہے. اور اس لیے جناب اس پہ کمپرومائز نہ کریں اور تعاون کریں. چوہدری صاحب. نہیں بالکل، اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے یہاں اپاہج اور لنگڑے لولے اور مطلب ہے ہمارے بچوں کو لوگ جو ہے ان پر ترس کھائیں، تو ہمیں سارے معاشرے کو اپنے اوپر ترس کھانا چاہیے اور اپنے بچوں کو لازمی پولیو کے قطرے پر لانے چاہیے. اور اس میں کوئی سستی اور کوتاہی جو ہے ہماری نسلوں کو برباد کر دے گی. ساری دنیا سے ختم ہو گیا، ہمارے ابھی تک بچے رو رہے ہیں. ایک اور چیز بھی جی چوہدری صاحب، کرونا پاکستان میں وائرس کے جو تازہ اعداد و شمار ہیں وہ تھوڑے سے الارمنگ ہوتے جا رہے ہیں، اور روزانہ تقریباً 1500 1600 1700 ایڈ ہو رہے ہیں کرونا کے پازیٹیو کیسز میں. اور یہ شرح جو ہے ایک بار پھر جو شکر الحمدللہ دنیا کے مقابلے میں تو بہت کم ہے، 1% سے بھی نیچے چلی گئی تھی. اب وہ پازیٹیوٹی کی شرح 4.5. وہ بہت سارے وزیر، بہت سارے جرنیل، بہت سارے بڑے عہدیدار، کیپٹن صفدر صاحب کو بھی ہو گیا، تو مریم بی بی کا نیگیٹو آیا ہے اور ان کو شکر ادا کرنا چاہیے. کیپٹن صفدر کا پازیٹیو ہے. بڑی قمر زمان کائرہ کو ہو گیا ہے، ان کا بھی، قمر زمان کائرہ صاحب کے لیے بھی جو انہوں نے کہا ہے نا، میل ملاپ، جمگٹے، ہجوم، این ڈی ایم اے کے چیئرمین، ہاں ان کا بھی سنا ہے، لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب ان آپ کے بتا رہے پہلے ان کے کئی فیملی ممبرز کا ہوا تھا. اب اطلاعات میں کل کنفرم کروں گا. ٹھیک ہے. تو سب کو جی اللہ تعالیٰ صحت دے. لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ ہم احتیاط کر کے جی خوف طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معمولات زندگی بھی جاری رکھنے ہیں اور کسی بڑے لاک ڈاؤن سے بھی بچنا ہے. تو اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ پبلک میں جب بھی جائیں، باہر گھر سے نکلیں تو آپ ماسک یا فیس کور، کوئی بھی فیس کور کپڑے کا وہ استعمال کریں. سوشل گیدرنگ سے زیادہ بچیں، اور خاص طور پہ جن کی شادیاں وادیاں ہیں جی ان کے لیے بہت ہی اہم بات ہے کہ وہ بند حال میں یہ کام نہ کریں، کہ سوشل گیدرنگ ہوگی بند حال میں اور اس سے بھی یہ پھیلتا ہے. جلسوں سے اجتناب کرنا چاہیے گورنمنٹ کو بھی اور اپوزیشن کو بھی. دونوں کے لیے ایک ہی پیمانہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن جلسے نہ کرے اور گورنمنٹ جو ہے وہ جلسے کرے. اور گلگت بلتستان سے اطلاعات آ رہی ہیں، قمر زمان کائرہ صاحب بھی اور کیپٹن صفدر صاحب بھی گلگت بلتستان میں کرونا کا شکار ہوئے ہیں، اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. چوہدری صاحب، وہ جلسوں پر پابندی لگاؤ، وزیر اعظم بھی نہ کرے اور وزیر اعلیٰ بھی نہ کرے اور وزیر بھی نہ کرے اور اپوزیشن تو کرے ہی نہ. تو اس کے لیے ضروری ہے پھر پولیٹیکل کا سینٹ کے الیکشن کا انتظار کر لیں. اس وقت تک تو کوئی بھی نہیں مانے گا آپ کی پابندی. نہیں، یہ کرونا تو ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.